अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता। बन्नू में जो सूरत हाल बनी हुई है, जो तनाव और कशीदा हालात हैं, उसके पीछे कुछ ऐसी ही कहानी है। जो ख़बर हम तक आई है, जो हक़ाइक़ हम तक आए हैं, वो ईमानदारी के साथ मैं कोशिश करूँगा आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि सारा मलबा या फिर कोई भी वाक़या हो पाकिस्तान में, या ख़ास तौर पर KPK में, या इमरान खान पर डाल दिया जाता है, या हस्बे रवायत पाकिस्तान आर्मी पर डाल दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वो कुछ और है। कुछ और मुतालबात थे और उसे गलत रंग दिया गया, और वो अनासर जो चाहते थे यहाँ पर अमन अमान ना हो, यहाँ पर अनरेस्ट हो और यहाँ पर कारोबार ज़िंदगी मुतासिर रहे, और जो अफवाज पाकिस्तान या इस्टेब्लिशमेंट या रियासत पाकिस्तान यहाँ पर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम करना चाह रही है, वो ना हो, और दहशतगर्द और बत्ताखोर और अस्करियत पसंद इसी तरह अपने मफादात हासिल करते रहें, और वो सियासी लोग जिनके अब पल्ले बज़ाहिर कुछ नहीं है, वो भी इस आड़ में अपने मफादात हासिल करना चाह रहे थे। और किसी हद तक उन्होंने जो वहाँ पर सनसनी फैलाई, इंतशार फैलाया, वो तो अपने मकसद में कामयाब हो गए, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक अब हालात जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में है, और 21 जुलाई को बाकायदा तौर पर वहाँ के अमाइदीन ने जिरगा बुला लिया है। और मैं आपको ख़बर देने से पहले कुछ चीज़ें जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो हक़ाइक़ कुछ ये हैं कि बात जी शुरू होती है ग़ज़वातुल हिंद के मुजाहिदीन से, और पहुँचती है खिलाफ़त इस्लामिया या इमारत इस्लामिया के क़याम तक। अब ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। जो ग़ज़वातुल हिंद के मुजाहिदीन हैं वो ये समझते हैं कि हम ग़ज़वातुल हिंद के मुजाहिदीन हैं, और काली पगड़ियों वाले अब अफ़गानिस्तान में हुकूमत में आ चुके हैं, अब हमें कोई नहीं पूछेगा। और चूँकि हमने अब झंडे लहराने हैं, और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपने जो एटमी असासे हैं उनकी कस्टोडियन है, और जब हम आएंगे या काली पगड़ियों वाले बॉर्डर क्रॉस करेंगे और इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी करेंगे, तो वो प्लेट में रख कर ये असासे उनको दे देगी। ये जो ग़ज़वातुल हिंद के मुजाहिदीन हैं उनको ये बताया गया है, और उनको ये चूरन बेचा गया है। जबकि दूसरी जानिब अमारत इस्लामिया से जो मुराद है वो दाइश है, और दाइश भी किसी सूरत में नहीं चाहती कि यहाँ पर अमन हो, और ख़ास तौर पर वो तो सुपारी लेते हैं कि जिन इलाकों में अमन ख़राब करना हो वहाँ पर फिर अस्करियत पसंद और दहशतगर्द अपनी मर्ज़ी के वो प्लांट करते हैं। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने या हुकूमत ने या रियासत पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन शुरू किया है वो किसी सूरत भी उन माइंडसेट को नहीं बाता जो यहाँ के हालात ख़राब करना चाहते हैं, या जिनके अपने अपने सियासी मफादात हैं, या जो इन इलाकों से बत्ता वसूल करते हैं। आपने देखा कि जो ही KPK की हुकूमत का क़याम हुआ, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KPK बने, तो बड़े जोशो खरोश से हर मामले पर वो वफाक की जानिब तो चढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनके सूबे में जो बेरोज़गारी है, जो अनरेस्ट है, जो अमन की बिगड़ती हुई सूरत हाल है, उसको कंट्रोल करने में वो पूरी तरह नाकाम है। तो अब जो मैं बात आपको बताने लगा हूँ वो ये है जी कि 15 जुलाई को बन्नू में हमला होता है छोनी पर, और इसके नतीजे में कुछ दहशतगर्द जहन्नम वासिल होते हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ अहलकारों की शहादतें भी होती हैं, और कुछ राहगीर भी इस सिलसिले में जाँ बहक होते हैं। और अभी तक उनका तयन नहीं किया जाता कि ये किन की फायरिंग से जाँ बहक हुए, लेकिन उसके अगले ही दिन खैबर पख्तूनख्वा का एक और ज़िला है जहाँ से वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर मुंतखब हुए हैं। डेरा इस्माइल खान और मौलाना फजल रहमान का भी वोट बैंक वहीं पर है, गो कि वो अली अमीन गंडापुर के मुकाबले में इलेक्शन हार जाते हैं। तो वहाँ पर भी दहशतगर्दी का वाक़या होता है बन्नू के वाक़े के बाद, यानी 15 जुलाई को बन्नू में दहशतगर्दी का वाक़या होता है, और जो 16 जुलाई है वो डेरा इस्माइल खान में। तो उसके बाद जो बन्नू के ताजर हैं वो अपने ताईं एक अमन मार्च करने का ऐलान करते हैं, क्योंकि उनकी कारोबारी ज़िंदगी ज़्यादा मुतासर होती है। ज़ाहिर है जो बिज़नेसमैन तबका है, जो ताजर तबका है, वो तो ये चाहेगा कि हालात अमन की जानिब गामज़न हो, या ना कि यहाँ पर इंतशार फैले, बदअमनी हो और उनका कारोबार भी मुतासर हो। तो बन्नू तहरीक अमन पसूल की जानिब से ये कॉल दी गई थी। अब इसमें जो दिलचस्प बात है और जो फैक्ट है और जो ख़बर है वो ये है कि ये जो कॉल दी गई थी बन्नू तहरीक अमन पसूल की जानिब से, उसमें कोई एक जमात शामिल नहीं थी। ये जमात इस्लामी की जानिब से कॉल नहीं थी, ये जमीयत उलमा इस्लाम फे जो मौलाना फजल रहमान की है उनकी जानिब से कॉल नहीं थी, ये
پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کی جانب سے کال نہیں تھی اور نہ ہی یہ تحریک انصاف کی جانب سے کال تھی، بلکہ وہاں کے جو عمائدین ہیں ان پر مبنی یا مشتمل یہ ایک جرگہ ہے جو وہاں پر امن و امان چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہاں پر انتشار نہ پھیلے، ان کی جانب سے یہ کال دی گئی تھی۔ تو دو فیکٹر آپ ذہن میں رکھیں، ایک ریلیجیس فیکٹر اور دوسرا لبرل فیکٹر جو یہ چاہتا ہے جی کہ ہم افغانستان سے مل جائے، اور ایک فیکٹر ہے جی جو ہر صورت میں یہاں پر غزوۃ الہند چاہتا ہے، اور اب نوبت آ گئی ہے امارت اسلامیہ کی تشکیل تک، تو وہ آمنے سامنے آئے۔ ابتدائی طور پر جو معلومات ہے وہ آمنے سامنے آئے، لیکن جو سنسنی پھیلانے کی کوشش کی گئی جس سے انتشار پھیلا وہ تھے جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر مشتاق احمد، کہ جو چاہتے ہیں کہ میں ہر سوچ میں ہاتھ دوں اور آگے سے جو بھی نقصان ہو، میری اپنی انگلیاں تو وہ جھٹکے سے متاثر ہوں، لیکن ساتھ ساتھ جھٹکا اتنا ہو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اس سے متاثر ہو، تو وہ اقدام کریں گے جو آج کل ریاست پاکستان کے مخالف عناصر کو سوٹ کرتا ہے، اور گو کہ جماعت اسلامی بھی اب کئی معاملات پر ان کو ڈس آن کرتی ہے۔ انہوں نے ایک غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دی، اور یہ غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ نے پھر یہ کیا تھا کہ جنگل میں آگ کی طرح پھیلی، اور پھر افواج پاکستان کی جانب توپوں کا رخ ہوا، لیکن اس کے پیچھے ان کے مقاصد یہ تھے کہ کسی طریقے عمران خان کا جو خلا ہے یا ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ اپنا حلقہ سیکیور کریں، لیکن دلی دور است ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ وہ چاہے جتنی مرضی اس میں کوشش کر لیں، جتنا مرضی ریاست پاکستان کو یا افواج پاکستان کو کوس لیں۔ تو یہ جو امن تحریک تھی، ان کی جانب سے یہ جو امن مارچ ہوا تھا اور لاکھوں کا مجمع تھا، اس کے دو مطالبات تھے، بڑے سادہ مطالبات تھے۔ اگر آپ اس چیز کو سمجھ گئے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جو ریاست پاکستان یا افواج پاکستان یا خاکی وردی والوں پر توپوں کا رخ کر رہے ہیں عمران خان کے نام کی آڑ میں، وہ بالکل غلط ہے، اور وہ امن نہیں چاہتے، وہ آشتی نہیں چاہتے، وہ سکون نہیں چاہتے۔ تو ان کا مطالبہ تھا جی کہ بلا تفریق عسکریت پسند گروپوں کا صفایا کیا جائے، اور جو عناصر دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے۔ یہ جو وہاں پر امن احتجاج یا ریلی نکلی تھی اس کے دو مطالبات تھے، عسکریت پسندوں کا خاتمہ اور دہشت گردوں کو بے نقاب کیا جائے۔ اب افواج پاکستان نے جو عزم استحکام وہاں پر شروع کیا ہے، اس کے بھی تو دو ہی محرکات ہیں نا، دو ہی اسباب ہیں، اور اس کے بھی دو ہی فیکٹس ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم عسکریت پسندوں کا خاتمہ کریں گے، اور دہشت گردی کا جو اژدھا ہے جو سر اٹھا رہا ہے یا اٹھا چکا ہے اسے ہر صورت میں کچلیں گے۔ اور جو ہی آپ نے دیکھا کہ کے پی کے میں علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ بنے، تو اس کے بعد دہشت گردوں نے تو یہ کہا کہ شاید ہمارے گھر کا بندہ آ گیا ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم دندراتے پھریں، جس سے مرضی بتہ وصول کریں، جس کو مرضی اغوا کریں، جس کو مرضی تشدد کا نشانہ بنائیں، جس کو مرضی جو ہے وہ گولیوں سے چھلی کر دیں، ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ ان واقعات کا تسلسل تھا، اور جو وہاں کی لوکل آبادی تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ یہاں پر امن ہو، اور اب وہ امن امان قائم کرنے کے لیے یہ ریلی نکال رہے تھے۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس امن کو خراب کرنے کی کوشش کس نے کی؟ اس امن کو خراب کرنے کی انہی نے کوشش کی جو عسکریت پسندوں کے اور ٹیررسٹ ونگز کے سہولت کار ہیں، جن کو سیاسی فائدہ ہے اس سے۔ اور دوسری جانب جو پی ٹی ایم ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک جانب وہ کہتی ہے جی کہ ہم الیکشنز کو یا اس پارلیمانی نظام کو نہیں مانتے، وہ بھی بڑے بڑے جلوس اور ریلیاں کرتی نظر آتی ہے۔ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام سے جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے اور جماعت اسلامی جو بہت بڑی سٹیک ہولڈرز ہے، یہ ریلیجیس ونگ کو جو ہے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو یہ معاملات پھر کس جانب گیا؟ یہ معاملات اسی جانب گیا جو اس ملک کے دشمن ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے حالات وہاں پر رہیں، حالات خراب ہوں، اور جو پاکستان کے اپنے عوام ہیں وہ افواج پاکستان کے خلاف ہوں۔ تو یہ ایک بنیادی نقطہ تھا جو ڈسکس نہیں کیا جاتا، اور یہ کر دیا جاتا ہے جی کہ وہاں پر تو حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو بد امنی ہے، اس کے پیچھے فلاں 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 ہے، فلاں فلاں نہیں ہے۔ یہ میں حقائق کے ساتھ آپ تک جو خبر پہنچا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جو ان کے دو مطالبات تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جن کو یہ
دو مطالبات راست نہیں تھے، وہ یہ دو مطالبات نہیں چاہتے تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ آپریشن جو ہے وہ یہاں پر نہ ہو، کیونکہ اگر آپریشن ہوتا ہے تو وہاں پر پھر ان کی جو دکانداری ہے وہ بند ہونے کا خدشہ تھا، تو ان کی جانب سے یہ انتشار وہاں پر پھیلانے کی کوشش کی گئی، اور انہوں نے ہی، جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر پہلے ہوائی فائرنگ کی، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس بازار میں لاکھوں کا مجمع تھا، جو بازار نظر بھی آ رہا ہے، جو تصاویر اور ویڈیوز آ رہی ہیں، تو پھر اتنے بڑے مجمع میں جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو یہ صورتحال تو بنے گی، بگدڑ مچے گی، تو پھر درجنوں افراد جو ہے زخمی بھی ہوں گے، اور کئی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو KPK کی حکومت ہے ان کی جانب سے ابھی تک ہلاکتوں کی اس طرح تصدیق نہیں کی گئی جس طرح مشتاق احمد صاحب نے ایک غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دے دی۔ دوسری جانب KPK کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور، ان کا جو کردار ہے وہ بھی کافی زیادہ مشکوک ہے۔ ان کی نہ تو اس سلسلے میں کوئی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اور نہ اقدامات سامنے آئے ہیں، اور نہ اس طرح وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں جس طرح انہیں آنا چاہیے، جو ان کی آئینی ذمہ داری بنتی ہے۔ بس ان کی حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ یا PTI کے ووٹرز کو خوش کر لیں یا عمران خان صاحب کو خوش کر لیں، لیکن جو ان کے کندھوں پر ذمہ داری ہے اس کو پورا نہ کریں۔ KPK میں بے روزگاری ہے، اس بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے وہ کوئی اقدامات کرتے ہوئے عملی طور پر دکھائی نہیں دیتے، لیکن جب بھی کچھ ہوتا ہے تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم بس چڑھائی کریں، وفاق کی جانب توپوں کا رخ کر دیں، یا پھر عسکری قیادت کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیں۔ تو اب ان کے مشکوک کردار کو خود PTI کے کچھ رہنما آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں کہ ابھی تک ان کی جانب سے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کا پہلو ہے جی، کہ عمران خان چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے کینڈے میں نہیں آ رہے، وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں، تو وہاں پر KPK میں عمران خان کا ووٹ بینک ہے، اور اس ووٹ بینک کا کوئی توڑ نہیں ہے، تو اس ووٹ بینک کو کچلنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے یہ عزم استحکام شروع کیا ہے، آپریشن بڑے پیمانے پر، جبکہ اسٹیبلشمنٹ اور ریاست پاکستان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ شر پسند عناصر اور عسکریت پسند عناصر کے خلاف یہ آپریشن ہے، اور ہم ان کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اور یہ جو بنو تحریک امن کی جانب سے ریلی نکالی گئی تھی، ان کا بھی مطالبہ وہی تھا جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی، اور یہ مطالبہ یہی تھا کہ عسکریت پسندوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی اور دہشت گردیوں کو بے نقاب کرنا۔ دہشت گردوں کو بے نقاب کرنے کا ایک اور مقصد یہی تھا، اور جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ جو ان کے سہولت کار ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے۔ تو یہ اس طرح کے نعرے جب لگتے ہیں، اب میں نے بتایا ہے کہ وہ کسی ایک جماعت کی ریلی نہیں تھی، اس میں PTM بھی تھی، جمعیت علماء اسلام فے بھی تھی، جماعت اسلامی بھی تھی، اور تحریک انصاف بھی تھی۔ تو اب انہوں نے اپنے اپنے مقصد کے تحت وہاں پر نعرے لگانا شروع کر دیے، اور نعرے ایک دوسرے کو سوٹ نہیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کے نظریے کو سوٹ نہیں کر رہے تھے، تو یہ وجہ بنی وہاں پر حالات کی خرابی کی۔ ادروائز تو امن تھا، اور امن کے تحت ہی یہ مارچ نکالا گیا تھا۔ اس کے بعد اب 21 جولائی کو جرگہ بلا لیا گیا ہے، اور جو جرگے کے عمائدین ہیں اب وہ یہ طے کریں گے کہ یہ معاملہ کس جانب جانا چاہیے اور اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اور ہمارے ذرائع کے مطابق جو عمائدین ہیں وہ بھی ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں یہاں پر امن ہو، انتشار کی صورتحال پیدا نہ ہو، اور وہ جو سیاسی لوگ یا مفاد پرست ٹولہ جو اس آڑ میں اپنا مفاد چاہتا ہے، اپنا سیاسی فائدہ چاہتا ہے، وہ کسی صورت بھی اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اس امن مارچ ریلی کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی، بگدڑ کی سازش کی گئی، اور جس کے نتیجے میں حالات وہاں پر خراب ہوئے، اور جو عناصر ہیں وہ ایک ایک کر کے اب سب کے سامنے آ رہے ہیں۔ 21 جولائی کو جو ہونا ہے وہ یہی ہوگا، یہی فیصلہ ہوگا جو ریاست پاکستان کا ہے، اور جو ریاست پاکستان چاہتی ہے، جرگہ بھی وہی چاہتا ہے، عسکریت پسندوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی اور دہشت گردوں کو بے نقاب کرنا۔ اب جو اس کے مخالف ہوگا
یہ لوگ چاہیں گے کہ امن نہ ہو، انتشار ہو اور ان کو مورد الزام ٹھہرایا جائے اور اپنا سیاسی فائدہ حاصل کیا جائے، اس کے پیچھے کوئی عمران خان والا معاملہ نہیں ہے۔ اور جاتے ہوئے ایک بات کہ شاید اڈیالہ جیل میں جو قیدی نمبر 804 ہیں، جب ان کو بھی ان حالات کی سنگینی کا پتہ چلے تو وہ بھی اس چیز کو ڈس آن کر دیں اور علی امین گنڈا پور کے کریکٹر کو وہ بھی حرف تنقید بنائیں کہ جو معاملات ہیں سیاسی معاملات اپنی جگہ، لیکن صوبے میں جو امن و امان ہے، اگر آپ امن امان قائم نہیں کر سکتے، آپ عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے تو بھائی جان بہتر ہے پھر استعفیٰ دو تے کاٹ جاؤ۔ دوستو، آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آئے تو ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔